मिड नाइट लाइब्रेरी। स्वालबार्ड। वो एक छोटे से बिस्तर पर जागी जो एक कश्ती के एक छोटे से कैबिन में था। उसे मालूम था कि ये कश्ती है क्योंकि वो हिल रही थी। दर हकीकत वही हल्की सी जुम्बश जितनी भी नरम थी उसे जगाने के लिए काफ़ी थी। कैबिन सादा और बुनियादी था। वो एक मोटा फ्लैश स्वेटर और लंबे जांस पहने हुए थी। कंबल हटाते उसने महसूस किया कि उसके सर में दर्द हो रहा है। उसका मुंह इतना खुश्क था कि उसके गाल दांतों के साथ चिपक गए थे। उसने गहरी सांस ली, सीने में गूंजती खांसी ली और ख़ुद को एक ओलंपियन की तरह मुतहरक महसूस करने से कोसों दूर पाया। उसकी उंगलियां तंबाकू की महक में बसी हुई थी। वो सीधी होकर बैठी तो एक जर्द सुनहरी बालों वाली मजबूत और सख्त मौसम की आधी औरत दूसरे बिस्तर पर बैठी उसे घूर रही थी। गॉड मॉर्गन, नोरा। औरत मुस्कुराई। नोरा ने दुआ की कि वो इस ज़िंदगी में इस ज़बान में माहिर ना हो जो इस सेकेंडेनेवियन औरत बोल रही थी। गुड मॉर्निंग, उसने भी कहा। उसने औरत के बिस्तर के पास फर्श पर एक आधी खाली वोडका की बोतल और एक मग रखा, एक दीवारी कैलेंडर जिस पर अप्रैल के महीने में एक स्प्रिंग नस्ल के कुत्ते की तस्वीर थी। वो बिस्तरों के दरमियान एक छोटे से संदूक पर रखा था। उस पर 3 किताबें थीं, सभी अंग्रेज़ी में, जो औरत के करीब थीं। उसका अनुमान था प्रिंसेस ऑफ ग्लेशियर। नोरा के पास जो 2 किताबें रखी थीं, इनमें से एक नेचरस्ट गाइड टू आर्कटिका थी और दूसरी सागा ऑफ द लसुंजी द नार्सी एपेक्स और द ड्रैगन स्लेयर। उसने एक चीज़ महसूस की, ये सर्दी थी, हकीकी सर्दी। वो सर्दी जो जला देने वाली होती है, जो उंगलियों पैरों में सनसनाहट पैदा कर देती है और चेहरे को सख्त कर देती है। वो भी अंदर थर्मल अंडरवियर के साथ स्वेटर पहनने के बावजूद, वो बरकी हीटर की नारंगी रोशनी में चमकते हुए होने के बावजूद, इसका हर सांस एक हल्के धुएं की सूरत में नमूदार हो रहा था। नोरा, तुम यहाँ क्यों आई हो? औरत ने भारी नेवियन लबो लहजे में अंग्रेज़ी में बोला। ये एक मुश्किल सवाल था जब उसे मालूम ही नहीं था कि वो यहाँ कहाँ है। क्या फ़लसफ़े पर बात करने के लिए सुबह का वक्त कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं? नोरा ने घबराहट में हंसते हुए कहा। उसने पोर्ट होल के बाहर एक बर्फ़ानी दीवार देखी जो समुंदर से ऊपर उठ रही थी। वो या तो बहुत शमाल में थी या बहुत जनूब में, वो कहीं बहुत दूर थी। औरत अब भी उसे देख रही थी। नोरा को अंदाज़ा ही नहीं था कि वो दोस्त है या नहीं। वो औरत सख्त जान, सीधी बात करने वाली और ज़मीन से जुड़ी हुई लग रही थी, मगर शायद एक दिलचस्प साथी साबित हो सकती थी। मेरा मतलब फ़लसफ़ा नहीं था। मेरा मतलब ये भी नहीं था कि तुम ग्लेशियर पर तहकीक करने कैसे पहुंची, अगरचे शायद वो भी यही हो। मेरा मतलब यह है कि तुमने तहज़ीब से इतना दूर जाने का फ़ैसला क्यों किया? तुमने कभी मुझे बताया नहीं। दर हकीकत मुझे मालूम नहीं, नोरा ने कहा। मुझे बस सर्दी पसंद है। ये सर्दी किसी को पसंद नहीं होती जब तक वो किसी ज़हनी अजियत को पसंद करने वाला ना हो। उसकी बात में वज़न था। नोरा ने बिस्तर के किनारे रखा हुआ दूसरा स्वेटर उठाया और उसे अपने पहले स्वेटर पर पहन लिया। जैसे उसने ऐसा किया, उसकी नज़र वाटका की बोतल के साथ पड़ी और एक लेमन शुदा लानियार्ड पर भी। मुझे नहीं मालूम कि मुझे ग्लेशियर पसंद है। शायद मैं इन्हें समझना चाहती हूँ। ये क्यों पिघल रहे हैं? वो किसी माहिर ग्लेशियोलॉजिस्ट की तरह बोल रही थी। कम से कम अंगट के उठे हुए भौहों से तो यही लग रहा था। और तुम? नोरा ने उम्मीद भरी नज़रों से पूछा। अंगट ने गहरी सांस ली, अपने हाथ की हथेली पर अंगूठा फेरा। मरने के बाद मैं ओस्लो में नहीं रह सकती थी। वहाँ मौजूद हर शख्स मुझे उसी की याद दिलाता था। वो एक कॉफ़ी शॉप थी जहाँ हम जाते थे यूनिवर्सिटी में, बस चुपचाप बैठे रहते थे, खुशगवार खामोशी में अखबार पढ़ते, कॉफ़ी पीते। ऐसे मकामात से बचना नामुमकिन था। हम हर जगह साथ घूमते थे, मगर इसकी बेचैन रूह हर गली में भटकती महसूस होती थी। मैं मुसलसल उसकी यादों को भाग जाने का कहती, मगर वो नहीं जाती। गम एक बहुत कमीनी सी चीज़ है। अगर मैं और रुकी रहती तो मुझे इंसानियत से नफ़रत हो जाती। जब मैं स्वालबार्ड में एक रिसर्च पोजीशन पर आई तो मैंने कहा, यही मेरी निजात है। मैं किसी ऐसी जगह जाना चाहती हूँ जहाँ वो कभी ना आया हो। मैं किसी ऐसी जगह जाना चाहती थी जहाँ मुझे उसका भूत महसूस ना हो। मगर सच ये है कि ये सिर्फ आधा काम करता है। समझी, जगह जगह ही रहती हैं, यादें यादें ही रहती हैं और हमारी ज़िंदगी ज़िंदगी ही रहती है। नोहरा ने ये सब कुछ
نہایت خاموشی سے سنا۔ انگڑ یہ سب کچھ ایک ایسی عورت کو بتا رہی تھی جسے وہ اچھی طرح جانتی تھی، جبکہ نورا کے لیے وہ ایک اجنبی تھی۔ یہ عجیب لگا، غلط لگا۔ یہی کام تو سب سے زیادہ مشکل تھا ایک جاسوس ہونے میں، نورا نے سوچا۔ لوگ تمہارے اندر جذبات ذخیرہ کر دیتے ہیں، جیسے کوئی بری سرمایہ کاری۔ تمہیں لگتا ہے تم لوگوں سے کچھ چھین رہے ہو؟ انگڑ نے مسکرا کر اس کی سوچ کا تسلسل توڑا۔ بہرحال کل رات کا شکریہ، بہت اچھی گفتگو رہی۔ اس کشتی پر بہت سے احمر لوگ ہیں اور تم بھی ان سب میں شامل ہو۔ اور شکریہ تم بھی۔ ہوگو لیفیور۔ نورا اپنے سرد اور واضح ہینگ اوور کے ساتھ لکڑی کی سادہ سی راہداری سے گزرتی ہوئی ایک چھوٹے سے ڈائننگ ہال میں پہنچی، جہاں اچار میں بھیگی بے رنگ مچھلی کی مہک بس رہی تھی اور چند تحقیق کار ناشتہ کر رہے تھے۔ اس نے اپنے لیے بلیک کافی اور ایک باسی خشک رائی کا ڈبل روٹی کا ٹکڑا لیا اور بیٹھی۔ اس کے ارد گرد کھڑکی کے باہر دنیا کا سب سے پراسرار مگر خوبصورت منظر تھا۔ برف کی چٹانیں ایسے نظر آ رہی تھیں جیسے سفید چمکتے ہوئے پتھر کوہر میں ڈھکے ہوں۔ نورا نے گنا، ڈائننگ ہال میں کل 17 لوگ تھے، 11 مرد اور 6 خواتین۔ وہ اکیلی بیٹھی تھی، مگر 5 منٹ بعد ایک شخص جس کے چھوٹے بال تھے اور چہرے پر ہلکی سی داڑھی تھی، اس کی میز پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ پارک کا پہنے ہوئے تھا جیسا کہ زیادہ تر لوگ، مگر ایسے لگتا تھا یہ لباس اس پر جچ نہیں رہا تھا، جیسے وہ رویرا کے کسی ساحل پر ڈیزائن شارٹس اور گلابی پولو شرٹ میں موزوں لگتا۔ اس نے نورا کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ نورا نے اس مسکراہٹ کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کی، یہ جاننے کے لیے کہ ان کے درمیان کیسا تعلق تھا۔ کچھ دیر دیکھنے کے بعد وہ اپنی کرسی سرکا کر اس کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ نورا نے اس کے گلے میں کوئی شناختی کارڈ تلاش کیا، مگر وہ نہیں تھا۔ کیا اسے اس کا نام جاننا چاہیے تھا؟ میں ہوگو ہوں، اس نے کہا۔ نورا کو کچھ اطمینان ہوا۔ ہوگو لیفیور، تم نورا ہو نا؟ ہاں، میں نے تمہیں سوالبارڈ کے تحقیقاتی مرکز میں دیکھا تھا، مگر ہم نے کبھی بات نہیں کی۔ بہرحال میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے تمہارا مقالہ پلسٹنگ گلیشیئرز پر پڑھا اور واقعی میرے لیے یہ حیران کن تھا۔ سچ ہاں، مجھے ہمیشہ سے یہ تجسس رہا کہ وہ یہاں کیوں ایسا کرتے ہیں، اور کہیں یہ ایک عجیب سا مظہر ہے۔ زندگی عجیب و غریب مظاہر سے بھری ہوئی ہے۔ بات چیت دلچسپ تھی مگر خطرناک بھی۔ نورا نے ہلکی سی شائستہ مسکراہٹ دی اور کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ برف کی چٹانوں کی جگہ اب جزیرے نظر آ رہے تھے، برف میں لپٹی ہوئی چھوٹی نوکیلی پہاڑیاں یا چپٹی اور ناہموار زمین کے ٹکڑے، اور ان سب کے پار وہ گلیشیئر تھا جو اس نے کیبن کے پورٹ ہول سے دیکھا تھا۔ اب وہ اس کا بہتر اندازہ لگا سکتی تھی، حالانکہ اس کی چوٹی بادلوں میں چھپی ہوئی تھی اور کچھ حصے دھند سے باہر بھی تھے۔ یہ ایک ناقابل یقین منظر تھا۔ ٹی وی یا میگزین میں گلیشیئر کی تصویر دیکھو تو وہ بس ایک ہموار سفید تودا لگتا ہے، مگر حقیقت میں یہ کسی پہاڑ جتنی گہرائی اور ساخت رکھتا تھا، سیاہ، بھورا اور سفید۔ اس سفید کے بھی بے شمار شیڈ تھے، جیسے کوئی رنگوں کی قوس قزح، چمکدار سفید، نیلگوں سفید، فروزی سفید، سنہری سفید، نقرئی سفید، شفاف سفید، ہر رنگ زندہ اور شاندار۔ ناشتہ اس کے سامنے ماند پڑا۔ مایوس کن ہے نا؟ ہوگو نے کہا۔ نورا نے پوچھا۔ یہ حقیقت کہ دن کبھی ختم نہیں ہوتا۔ نورا اس مشاہدے سے کچھ بے چین ہو گئی کہ کس معنی میں؟ ہوگو نے جواب دینے سے ایک لمحہ پہلے توقف کیا اور یہ نہ ہونے والی روشنی، اس نے کہا، خشک کریکر کا نوالہ لیا۔ اپریل کے بعد سے جیسے ایک طویل دن ختم ہی نہیں ہوتا۔ مجھے یہ احساس بالکل پسند نہیں۔ میں سمجھ سکتی، تم سوچو کہ کم از کم پورٹ ہول پر پردے تو ہونے چاہیے۔ میں جب سے اس کشتی پر آیا ہوں ڈھنگ سے سو بھی نہیں سکا۔ نورا نے سر ہلایا۔ تمہیں یہاں آئے کتنا عرصہ ہوا؟ وہ ہنس پڑا، ایک نرم شائستہ ہنسی، شاید مکمل ہنسی بھی نہیں، بس ہونٹوں میں دبی ایک مسکراہٹ۔ میں کل رات انگڑ کے ساتھ کافی پی چکا تھا۔ ووڈکا نے میری یادداشت چرا لیا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ صرف ووڈکا کی وجہ سے ہے؟ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس کی نظریں تجسس سے بھری ہوئی تھیں اور نورا کو بے وجہ قصوروار محسوس ہونے لگا۔ تبھی نورا نے کمرے کے دوسرے کونے میں کوٹ کے بک کے نیچے سے دیوار سے ٹیک لگائی ہوئی ایک بڑی رائفل دیکھی، جس کا بھورا دستہ
خاصا وزنی لگ رہا تھا۔ اس منظر نے جانے کیوں اسے خوش کر دیا، جیسے اس کی 11 سالی خود ہی اس پر فخر کرتی۔ لگتا تھا کہ وہ واقعی کسی مہم کا حصہ بن چکی تھی۔ یہ رہی اینگر جو کافی پی رہی تھی اور اپنے لیپ ٹاپ پر کام کر رہی تھی۔ نورا کو اب احساس ہوا کہ کاش وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھ جاتی۔ تو یہ ہماری تیسری رات تھی، ہوگو نے کہا۔ ہم اتوار سے اس جزیرہ نما پہ گھوم رہے ہیں۔ ہاں، اتوار کو ہی ہم لانگ ایئر بین سے نکلے تھے۔ نورا نے ایسا تاثر دیا جیسے وہ سب جانتی ہو۔ اتوار تو بہت پرانی بات لگتی ہے۔ کشتی کے ہلکے سے مڑنے پر نورا کو اپنی نشست پر نیچے جھکنا پڑا۔ 20 سال پہلے اپریل میں سوالبارڈ میں کھلے پانی کا تصور بھی نہیں تھا۔ اب دیکھو، یہ بحیرہ روم جیسا لگ رہا ہے۔ نورا نے اپنی مسکراہٹ کو پرسکون رکھنے کی کوشش کی۔ اتنا بھی نہیں، ویسے میں نے سنا ہے آج تمہاری قرعہ اندازی میں برا پرچہ نکلا۔ ویسے میں نے سنا ہے۔ نورا بے خبری کا تاثر دینے کی کوشش کی، جو زیادہ مشکل نہیں تھی۔ واقعی ویسے میں نے سنا ہے تمہیں آج سب سے برا کام ملا ہے۔ نورا نے لا تعلقی کا تاثر دینے کی کوشش کی، جو زیادہ مشکل نہیں تھا۔ واقعی تم اسپاٹر ہو نا؟ نورا کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا، مگر اس کی چمکتی آنکھوں نے اسے الجھا دیا۔ ہاں، اس نے جواب دیا جیسے خود کو قائل کر رہی ہو۔ ہاں، میں اسپاٹر ہوں۔ ہوگو کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، یا شاید یہ محض مذاق تھا۔ اس کے چہرے سے اندازہ لگانا مشکل تھا۔ اسپاٹر؟ ہاں، نورا بے حد جاننا چاہتی تھی کہ اسپاٹر کا اصل میں کام کیا تھا، مگر وہ پوچھ نہیں سکتی تھی۔ خیر، بون شانس ہوگو نے اسے جانتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ مرسی، نورا نے جواب دیا۔ آرکٹیکا کی چمکتی روشنی اس سرزمین کو دیکھنے لگی جسے اس نے صرف تصویروں میں دیکھا تھا۔ میں تمہیں چیلنج کرنے کے لیے تیار ہوں۔ گول گول چلنا۔ ایک ہفتے بعد نورا برف میں ڈھکے ایک چٹانی علاقے میں کھڑی تھی۔ یہ ایک جزیرہ کم اور ایک چھوٹا سا چٹانی ٹکڑا زیادہ تھا، اتنا چھوٹا اور بے نام کہ اس کا کوئی نام بھی نہیں تھا۔ حالانکہ ایک بڑا جزیرہ جو خوفناک حد تک ریچھ کا جزیرہ کہلاتا تھا، قریبی نظر آ رہا تھا۔ نورا ایک کشتی کے پاس کھڑی تھی۔ وہی بڑی کشتی نہیں تھی جس میں اس نے ناشتہ کیا، بلکہ ایک چھوٹی موٹر ڈنکی تھی، جیسے تقریباً اکیلے ایک دیوہکل آدمی۔ روون نے پانی سے باہر گھسیٹ لیا۔ رورن کا نام تو اسکینڈینیوین لگتا تھا، مگر وہ سست لہجے میں بولنے والا امریکی تھا۔ اس کے قدموں میں ایک چمکدار پیلے رنگ کا رکسیک رکھا تھا، اور زمین پر دو مانچسٹر رائفل تھیں جو کیبن میں دیوار کے ساتھ ٹکی ہوئی تھی۔ یہ اس کی اپنی بندوق تھی۔ اس زندگی میں اس کے پاس ایک آتشی ہتھیار بھی تھا۔ بندوق کے ساتھ ایک سوس پین اور ایک چمچ بھی رکھا تھا، جبکہ اس کے ہاتھ میں نسبتاً خطرناک ہتھیار تھا، ایک سگنل پستول جو شعلہ چھوڑنے کے لیے تیار تھا۔ اب اسے معلوم ہو چکا تھا کہ اسپوٹر بننے کا مطلب کیا تھا۔ 9 سائنسدان یہاں موسمی تحقیق کر رہے تھے، اور ان کا کام قطبی ریچھوں پر نظر رکھنا تھا، اور یہ خطہ محض ایک قیاس نہیں تھا۔ اگر وہ کسی ریچھ کو دیکھتی تو پہلا کام اسے فلیئر گن سے فائر کرنا تھا، جو 2 مقاصد پورے کرتا۔ نمبر 1، ریچھ کو ڈرانا، دوسرے ساتھیوں کو خبردار کرنا۔ مگر یہ کوئی حتمی حل نہیں تھا۔ انسان ریچھ کے لیے ایک لذیذ شکار تھے، اور جیسے جیسے قطبی ریچھوں کی خوراک اور رہائش کے وسائل کم ہوتے جا رہے تھے، ویسے ہی ان کا بے خوف ہونا بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ جیسے تم فلیئر فائر کرو، گروہ کے سب سے معمر، تیز نقوش والے، بغیر داڑھی کے فیلڈ لیڈر پیٹر نے بلند آواز میں کہا، چمچ سے سوس پین بجاؤ اور زور زور سے بجاؤ اور چیخو۔ ان کی سماعت بہت حساس ہوتی ہے، وہ بلیوں جیسے ہوتے ہیں۔ 10 میں سے 9 بار وہ ڈر کر بھاگ جائیں گے، اور وہ ایک بار، اس نے رائفل کی طرف اشارہ کیا، پھر تمہیں اسے مارنا ہوگا اس سے پہلے کہ وہ تمہیں مار دے۔ نورا اکیلی مسلح نہیں تھی، سبھی کے پاس بندوقیں تھیں۔ یہ مسلح سائنسدان تھے۔ پیٹر ہنستے اور انگر نے اس کی پیٹھ تھپتھپائی۔ مجھے سچ میں امید ہے، انگر نے کھدری ہنسی کے ساتھ کہا، کہ تم کھائی نہیں جاؤ گی، تمہاری کمی محسوس ہوگی، بس اگر تمہارے اس وقت پیریڈز نہ چل رہے ہوں تو تم ٹھیک رہو گی۔ کیا؟ نورا نے بے یقینی سے دیکھا۔ ریچھ میلوں دور سے خون کی بو سونگھ لیتے ہیں۔ اور ایک اور شخص جو سردی سے اس قدر لپٹا ہوا تھا کہ نورا اسے پہچان بھی نہیں سکتی تھی۔ اگر
راستے وہ جانتی بھی ہوتی دھیمی دھیمی دبی ہوئی آواز میں گڈ لک کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ ہم 5 گھنٹے بعد واپس آئیں گے، پیٹر نے کہا۔ پھر وہ دوبارہ ہنسا اور نورا کو امید ہوئی کہ یہ محض مذاق تھا، گرمی برقرار رکھنے کے لیے بس گول گول چلتی رہنا، اور پھر وہ سب اس پتھریلی زمین پر چلتے ہوئے دھند میں غائب ہو۔ نورا کا انتظار 1 گھنٹے تک کچھ بھی نہیں ہوا۔ نورا گول گول چلتی رہی، وہ باری باری اپنے بائیں اور دائیں پیر پر اچھلتی رہی۔ دھند کچھ کم ہوئی تو اس نے دور تک پھیلے سفید ویرانے کو گھورنا شروع کر دیا۔ وہ سوچنے لگی کہ وہ لائبریری میں کیوں نہیں ہے، وہ یہاں کیا کر رہی تھی۔ یقیناً یہ لمحہ کچھ خاص خوشگوار نہیں تھا، یقیناً کہیں نہ کہیں ایسی زندگیاں بھی ہوں گی جہاں وہ اس وقت کسی سوئمنگ پول کے کنارے دھوپ میں بیٹھی ہوگی، ایسی زندگیاں جہاں وہ موسیقی بجا رہی ہوگی یا کسی گرم لیونڈر کی خوشبو سے مہکتے نہانے کے ٹب میں لیٹی ہوگی، یا کسی شاندار تیسرے ڈیٹ پر ناقابل یقین لمحات گزار رہی ہوگی، یا میکسیکو کے کسی ساحل پر کتاب پڑھ رہی ہوگی، یا کسی میشلن سٹار ریسٹورینٹ میں لذیذ کھانے سے لطف اندوز ہو رہی ہوگی، یا پیرس کی گلیوں میں آوارہ گردی کر رہی ہوگی، یا روم میں کسی گم شدہ گلی میں راستہ تلاش کر رہی ہوگی، یا کیوٹی کے کسی قدیم مندر کے سائے میں سکون سے بیٹھی ہوگی، یا پھر کسی خوشگوار رشتے کی گرم جوشی میں لپٹی ہوگی۔ زیادہ تر زندگی میں کم از کم جسمانی طور پر آرام دہ ہوتی، مگر یہاں اس سنسان برفیلے ویران میں وہ ایک عجیب احساس میں مبتلا تھی، یا تو شاید کوئی پرانا احساس تھا جو وہ برسوں پہلے کہیں دفن کر چکی تھی۔ یہ گلیشیائی منظر اسے یاد دلا رہا تھا کہ وہ سب سے پہلے اور سب سے بڑھ کر ایک انسان ہے جو اس سیارے پر جی رہی ہے۔ اس نے اچانک محسوس کیا کہ اس کی زندگی میں جو کچھ بھی تھا، جو کچھ اس نے خریدا تھا، جس کے لیے اس نے محنت کی تھی، جو کچھ وہ کھاتی پیتی تھی، وہ سب اسے اس حقیقت سے دور لے جا رہے تھے کہ وہ اور باقی تمام انسان محض نویلن اقسام میں سے ایک نوع ہے۔ تھورو نے والٹن میں لکھا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنے خوابوں کی سمت پر اعتماد طریقے سے بڑھے اور ویسی ہی زندگی گزارنے کی کوشش کرے جس کا اس نے تصور کیا تھا، تو وہ عام زندگی میں حیران کن کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کامیابی کا ایک حصہ تنہائی میں مضمر ہے۔ مجھے کبھی کوئی اتنا دلکش محسوس نہیں ہوا جتنا کہ تنہائی۔ نورا نے بھی اس لمحے میں کچھ ایسا ہی محسوس کیا، اگرچہ اسے یہاں تنہا ہوئے ابھی صرف 1 گھنٹہ ہوا تھا، لیکن ایسی ویران فطرت کے درمیان اس نے پہلے کبھی اس درجے کی تنہائی محسوس نہیں۔ اس نے ہمیشہ سوچا تھا کہ اس کی راتوں کی بے چینی اور خودکشی کی خواہش کی اصل وجہ تنہائی تھی، لیکن وہ حقیقی تنہائی نہیں تھی۔ کسی مصروف شہر میں تنہا دماغ ہمیشہ رابطے کے لیے ترستا ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ انسانی تعلق ہی سب کچھ ہے، مگر خالص فطرت میں، جیسا کہ تھورو نے کہا تھا، جنگلی پن کا ٹانک، وہاں تنہائی کا مفہوم ہی بدل جاتا ہے۔ وہ بذات خود ایک تعلق بن جاتی ہے، ایک تعلق اس دنیا کے ساتھ اور ایک تعلق خود انسان کے اپنے ساتھ۔ تب اسے آش کی ساتھ کی گئی گفتگو یاد آئی۔ وہ لمبا، تھوڑا عجیب پیارا سا لڑکا تھا جسے اپنی گٹار کے لیے ایک نئے سانگ بک کی ضرورت تھی۔ یہ گفتگو دکان میں نہیں بلکہ ہسپتال میں ہوئی تھی، جب اس کی ماں بیمار تھی۔ جب ماں کو پتہ چلا اسے اووری کا کینسر ہے تو اسے سرجری کی ضرورت پڑی۔ نورا نے اپنی ماں کو بیڈ فورڈ جنرل ہسپتال کے تمام ماہر ڈاکٹروں کو دکھایا، اور ان چند ہفتوں میں اس نے اپنی ماں کا اتنا زیادہ ہاتھ تھاما جتنا شاید پوری زندگی میں نہیں تھاما تھا۔ جب اس کی ماں سرجری کے مرحلے سے گزر رہی تھی تو نورا ہسپتال کی کینٹین میں بیٹھی انتظار کر رہی تھی۔ تبھی آش اپنے اسکرٹ پہنے اور نورا کو اسٹرنگ تھیوری دکان سے پہچانتے اس کے پریشان چہرے کو دیکھ کر اسے سلام کرنے آ گیا۔ وہ ہسپتال میں جنرل سرجن تھا اور نورا نے اس سے بہت سے سوالات کیے، خاص کر وہ کس قسم کی سرجری کرتا ہے۔ اس دوران اس نے ایک اپینڈکس اور ایک بائل ڈکٹ نکالی۔ نورا نے اس سے سرجری کے بعد کے عمل صحتیابی کے بارے میں پوچھا۔ وہ کافی تسلی بخش انداز میں جواب دیتا رہا۔ گفتگو لمبی ہو گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ نورا کو واقعی کسی سے بات کرنے کی ضرورت تھی۔ اسی دوران آش نے کہا، زیادہ گوگلنگ مت کیا کرو، خاص کر بیماریوں کے متعلق، اور پھر سوشل میڈیا پر جا پہنچی۔ آش کا کہنا تھا، جتنا زیادہ لوگ آن لائن جڑ رہے ہیں، معاشرہ اتنا ہی زیادہ
تنہا ہوتا جا رہا ہے، اس لیے آج کل ہر کوئی اس سے نفرت کرتا ہے۔ اس نے رائے دی کیونکہ وہ غیر ضروری دوستیوں سے بھرے ہیں۔ کبھی ڈمباز نمبر کے بارے میں سنا، پھر اس نے اسے آکسفورڈ یونیورسٹی کے ایک ماہر رچرڈ امبار کے بارے میں بتایا جس نے دریافت کیا تھا کہ انسانی دماغ صرف 150 لوگوں کو صحیح طور پر معنوں میں جاننے اور تعلق قائم رکھنے کے لیے بنا ہے، کیونکہ قدیم شکارچی قبائل کا اور سائز بھی یہ تھا۔ تو اس وقت اور اس بک میں اس نے ہسپتال کی کینٹین کی سفید روشنی کے نیچے کہا، اگر تم ڈومز ڈے بک کو دیکھو تو اس وقت انگلینڈ کے ہر گاؤں کی اوسط آبادی بھی 150 افراد پر مشتمل تھی، بس کینٹ کے علاوہ۔ وہاں یہ تعداد 100 تھی۔ میں کینٹ سے ہوں، شاید اسی لیے ہم فطرتاً زیادہ میل جول پسند نہیں کرتے۔ ڈی این اے میں کینٹ میں جا چکی ہوں نوران، میں نے یہ بات نوٹ کی تھی، لیکن یہ نظریہ مجھے پسند آیا۔ میں انسٹاگرام پر 1 گھنٹے میں اتنے ہی لوگوں سے مل سکتی ہوں۔ بالکل، یہ بھی بالکل صحت مند نہیں، ہمارا دماغ اس کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے ہم پہلے سے کہیں زیادہ بیٹھ کر بات چیت کے لیے ترس رہے ہیں۔ اس لیے میں کبھی بھی سائمن اینڈ گارفیلڈ کے گٹار کوڈک سونگ بکس آن لائن نہیں خریدوں گا۔ نورا کو یہ یاد کر کے مسکراہٹ آ گئی، مگر پھر اچانک ایک زوردار چھپاکے کی آواز اسے واپس آرکٹیکا کے سنسان منظر میں واپس لے آئی۔ چند میٹر کے فاصلے وہ پتھریلی زمین پر کھڑی تھی اور بیئر آئی لینڈ کے درمیان پانی میں ایک چھوٹا سا پتھر یا پتھروں کا مجموعہ ابھرا تھا۔ سمندری جھاگ کے درمیان میں سے کچھ باہر آ رہا تھا، کچھ نہایت بھاری بھرکم جو گیلے وزن کے ساتھ پتھر سے ٹکرا رہا تھا۔ نورا کا پورا جسم خوف سے کانپ اٹھا۔ اس نے فوراً فلیئر گن چلانے کی تیاری کر لی، مگر وہ برفانی ریچھ نہیں تھا، وہ ایک والرس تھا، چمڑے جیسی جھریوں والا موٹا بھورا جانور۔ برف پر گھسیٹتا ہوا رکا، پھر سیدھا نورا کی طرف گھورنے لگا۔ یہ شاید وہ بہت برا لگ رہا تھا۔ والرس کے معیار کے مطابق والرس میں شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ جتنی دیر چاہے گھورتا رہ سکتا ہے۔ نورا خوفزدہ ہو گئی۔ وہ والرس کے بارے میں صرف 2 باتیں جانتی تھی، ایک یہ کہ وہ خطرناک ہو سکتا ہے، اور دوسرا کہ وہ زیادہ دیر تک اکیلا نہیں رہتا۔ یقیناً کہیں اور بھی والرس پانی میں چھپے ہوئے ہوں گے۔ کیا اسے فلیئر چلا دینی چاہیے؟ لیکن والرس وہیں جمع رہا، جیسے دھند اجالے میں اپنی ہی دھندلی پرچھائی، پھر آہستہ آہستہ دھند کے پیچھے غائب ہو گیا۔ چند منٹ گزر گئے۔ نورا نے ساتھ تہہ والے موٹے کپڑے پہن رہے تھے، پھر اسے ایسے لگا جیسے اس کی پلکیں سخت ہو رہی ہیں۔ اگر وہ زیادہ دیر کے لیے انہیں بند کر لیتی تو وہ برف کی طرح جم جاتی۔ کبھی کبھار اسے دوسروں کی آوازیں دور سے آتی سنائی دیں۔ کچھ دیر کے لیے اس کے ساتھی اتنے قریب آ گئے کہ ان کی دھندلی شکلیں دکھائی دینے لگیں، جھکی ہوئی زمین پر اپنے اعلیٰ سے برف کے نمونے پڑتے ہوئے، وہ آلات جنہیں نورا کبھی نہیں سمجھ سکتی تھی، اور پھر وہ سب دوبارہ غائب ہو گئے۔ نورا نے اپنے بیگ سے ایک پروٹین بار نکالی، وہ سخت اور ٹافی کی طرح ٹھنڈی تھی۔ اس نے اپنا فون چیک کیا، کوئی سگنل نہیں تھا، ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ یہ سکوت اسے احساس دلانے کے لیے کافی تھا کہ دنیا کے باقی حصوں میں کتنا شور ہوتا ہے، یہاں ہر آواز کا ایک مطلب نکلتا تھا۔ اگر کوئی آواز آتی تو اس پر دھیان دینا پڑتا۔ اسی لمحے چبانے کے دوران ایک اور چھپاکے کی آواز آئی، مگر کسی اور سمت سے۔ دھند اور مدھم روشنی کی ملی جلی کیفیت میں دیکھنا مشکل تھا۔ یہ والرس نہیں تھا۔ یہ تب واضح ہوا جب نورا نے اس سائے کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا، ایک بہت بڑا سایہ، والرس سے بھی بڑا، کسی بھی انسان سے کہیں زیادہ بڑا۔ ویران جگہ میں ایک شدید بحران کا لمحہ۔ او بھاڑ میں جائے، نورا سرد ہوا میں سرگوشی کی۔ جب آپ کو واقعی لائبریری کی ضرورت ہو لیکن وہ نہ ملے۔ دھند چھٹ گئی اور ایک بہت بڑا سفید ریچھ سامنے آ گیا جو سیدھا کھڑا تھا۔ وہ اپنے چاروں پنجوں پر جھک کر حیران کن رفتار اور دہشت ناک روانی کے ساتھ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ نورا کچھ نہ کر سکی، گھبراہٹ نے اس کے ذہن کو جکڑ لیا۔ وہ اتنی بے حرکت کھڑی تھی جتنی وہ برفانی زمین جس پر وہ کھڑی ہوئی تھی۔ چھچ نورا نے سنگل پستول اٹھا کر فائر کر دیا۔ فلیئر ایک ننھے ستارے کی طرح نکلی اور پانی میں جا کر گری۔ اس کی روشنی اس طرح مدھم ہو گئی جیسے نورا کی امید، مگر ریچھ اب بھی اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ نورا گھٹنوں کے بل گر پڑی اور چمچ کو برتن پر زور زور سے بجانے لگی۔ اس نے اپنی پوری قوت سے چلانا شروع کر دیا، ریچھ ریچھ ریچھ۔ ریچھ لمحہ بھر کو رک گیا، مگر اب وہ دوبارہ آگے بڑھنے لگا تھا۔ شور مچانا کام نہیں
नहीं कर रहा था। रीछ करीब आ चुका था। नोरा ने सोचा क्या वो बंदूक तक पहुंच सकती है। वो बर्फ़ पर पड़ी थी मगर ज़रा दूर वो रीछ के बड़े पंजे देख सकती थी। बर्फ़ में धंसे हुए तेज़ नाखूनों से मुसल्ला उसका सर झुका हुआ था और उसकी स्याह आंखें सीधा नोरा को देख रही थी। लाइब्रेरी, नोरा चीख उठी, मिसेस एलम मुझे वापस भेज दो, ये ज़िंदगी गलत है, वाकई ये गलत है, मुझे वापस ले जाओ, मुझे मोहम जोई नहीं चाहिए। लाइब्रेरी कहाँ है? मुझे लाइब्रेरी चाहिए। रीछ की आंखों में नफरत नहीं थी, नोरा महज उसके लिए एक गोश्त थी। ये एक खौफजदा करने वाला ख्याल था। इसका दिल ढोल की मानद तेज़ी से धड़क रहा था, जैसे कोई तबला नवाज आखिरी सरहद पर पहुंच चुका हो, जैसे नगमा ख़त्म होने वाला हो। इसी लम्हे नोरा पर एक ज़बरदस्त हकीकत आश्कार हुई कि वो मरना नहीं चाहती थी, और यही मसला था। मौत का सामना करते हुए ज़िंदगी खूबसूरत लगने लगती है, लेकिन अगर ज़िंदगी की दिलकश लगने लगे तो वो आधी रात की लाइब्रेरी में वापस कैसे जा सकती थी। वहाँ वापस जाने के लिए मायूस होना था, सिर्फ खौफज़दा नहीं, मगर यहाँ थी मौत, शदीद बेरहम बर्फ़ानी रीछ की शक्ल में। वो इस हकीकत को किसी भी चीज़ की शिद्दत से ज़्यादा जान गई थी। वो अभी मरने के लिए तैयार नहीं थी। ये जानना खौफ से कहीं ज़्यादा बड़ा हो गया। वो वहीं खड़ी थी, मौत का सामना करते हुए। फिर उसने चम्मच को बर्तन पर और ज़्यादा ज़ोर से बजाना शुरू कर दिया। तड़ाक तड़ाक, मैं खौफज़दा नहीं, उसने कई बार दोहराया, मैं खौफज़दा नहीं। रीछ खामोश खड़ा उसे घूर रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे वॉलरस ने किया था। नोरा ने बंदूक की तरफ देखा। हाँ, वो बहुत दूर थी। जब तक वो उसे उठाती, समझते और फायर करती, शायद सब कुछ ख़त्म हो जाता। वैसे वो क्या वाकई एक बर्फ़ानी रीछ को मार गिरा सकती थी? उसने फिर एक मरतबा चम्मच को बर्तन पर ज़ोर से मारा। तड़ाक तड़ाक। नोरा ने आंखें बंद कर ली, लाइब्रेरी के लिए दुआ मांगते हुए शोर मचाती रही। जब उसने आंखें खोली, रीछ पानी में गायब हो रहा था। वो तब तक बर्तन बजाती रही जब तक वो बिल्कुल नज़रों से ओझल ना हो गया। चंद लम्हों बाद उसे धुन से आवाज़ें सुनाई देने लगी, नोरा नोरा नोरा। वो सदमे में थी, लेकिन ये वो सदमा नहीं था जो दूसरी डंकी में सवार लोग समझ रहे थे। ये करीबुल मर्ग होने का सदमा नहीं था, बल्कि ये इस हकीकत का सदमा था कि वो जीना चाहती थी। उन्होंने एक छोटे जजीरे को अबूर किया। ज़िंदगी से भरा हुआ, चट्टानों पर सब्ज़ काई फैली हुई थी। नन्हे आँख और मफन परिंदे आर्कटिक की हवा के खिलाफ सहमे और इकट्ठे बैठे थे। ज़िंदगी जो नामुमकिन हालात में भी कायम थी। ह्यूगो ने अपना फ्लास्क खोलकर नोरा को कॉफ़ी दी, गर्म और हकीकी। नोरा ने अपने 3 दस्ताने पहनने के बावजूद ठंडे हाथों से कॉफ़ी का कप मजबूती से थाम लिया। कुदरत का हिस्सा बनना, ज़िंदगी ख्वाहिश का हिस्सा बनना। जब आप किसी जगह ज़्यादा देर ठहर जाते हैं तो आप भूल जाते हैं कि दुनिया कितनी वसी है, लेकिन जब एक लम्हा इसकी वुसअत को आश्कार कर दे तो उम्मीद जाग उठती है, चाहे आप चाहें या ना चाहें। चट्टान पर चमकी काई की तरह वो आपसे चिमट जाती है। वीरान जगह में एक शदीद बहरान का लम्हा। भाड़ में जाए, नोरा ने सर्द आवाज़ में सरगोशी की, लेकिन वो एक लाइब्रेरी की ज़रूरत होती है, चाहे वो उसे मिले या ना मिले। मौत का सामना करते ज़िंदगी खूबसूरत लगने लगती है, लेकिन अगर ज़िंदगी दिलकश लगने लगी तो वो आधी रात की लाइब्रेरी में वापस नहीं जा सकती। और यही वो चीज़ है कि हाँ नोरा, तुम्हें खौफज़दा नहीं होना। जज़ीरा। नोरा सदमे में थी, मगर ये वो सदमा नहीं था। ये मौत के करीब जाने का सदमा नहीं था। हुगो ने अपनी फ्लास से उसके लिए कॉफ़ी उंडेली और नोरा ने वो कॉफ़ी ले ली। स्वालबार्ड में सती हवा के दर्जा हरारत आलमी औसत के मुकाबले में दुगना तेज़ी से गर्म हो रहा था। यहाँ मौसमी तब्दीलियाँ दुनिया के तकरीबन किसी भी दूसरे मकाम से ज़्यादा तेज़ी से हो रही थी। एक खातून जिसने बनफशी रंग की ऊनी टोपी अपनी भमों तक खींच रखी थी, एक बर्फ़ानी तोते के उल्टने का वाक़या बयान कर रही थी। ऐसा वाक़या जो तब पेश आता है जब गर्म पानी नीचे से बर्फ़ को पिघला देता है, जिसकी वजह से वो ऊपर से भारी हो जाता है और पलट जाता है। और एक और ये मसला भी था कि ज़मीन में जमी मुस्तकिल बर्फ़ पिघल रही थी, जिससे ज़मीन नरम हो रही थी
اور اس کے نتیجے میں زمین کھسکنے اور برفانی تودے گرنے کا خدشات بڑھ گئے تھے، جو سوالبارڈو کے سب سے بڑے قصبے لانگیربائن میں لکڑی کے گھروں کو تباہ کر سکتے تھے، یہاں تک کہ مقامی قبرستان میں دفن لاشوں کے سطح پر آ جانے کا بھی خطرہ موجود تھا۔ یہ ایک حوصلہ افزا تجربہ تھا ان سائنسدانوں کے درمیان ہونا جو زمین پر زندگی کی حفاظت کے لیے موسمیاتی اور برفانی سرگرمیوں کا مطالعہ کر رہے تھے تاکہ معلوم کر سکیں کہ کرۂ ارض پر کیا ہو رہا ہے۔ یہاں تجربے کی گونج تھی۔ واپس مرکزی کشتی میں نورا کھانے کے حصے میں خاموشی سے بیٹھی رہی، جبکہ سب لوگ اس کے برفانی ریچھ کا سامنا ہو جانے پر اس سے ہمدردی جتا رہے تھے، مگر وہ انہیں یہ بتانے سے قاصر تھی کہ در حقیقت اس تجربے میں شکر گزار تھی۔ وہ بس ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ان کی باتیں سن رہی تھی اور گفتگو سے گریز کر رہی تھی۔ یہ زندگی شدت سے بھرپور تھی، بغیر کسی نرمی کے۔ یہاں کا درجہ حرارت -17 ڈگری تھا۔ وہ ابھی بھی ایک برفانی ریچھ کے ہاتھوں مرنے سے بچی تھی، مگر شاید اس کی اپنی اصل زندگی کا مسئلہ یہی تھا کہ وہ مدھم تھی۔ اس نے ہمیشہ یہی تصور کیا کہ معمولی پن اور مایوسی اس کی قسمت میں لکھے ہیں۔ در حقیقت نورا کو ہمیشہ یوں لگا جیسے وہ پچھلی کئی پشتوں سے چلی آ رہی ہو، پچھتاووں اور ٹوٹوں امیدوں کی ایک زنجیر ہو جو ہر نسل میں باز گزشت کرتی اور وراثت میں ملی مایوسی تھی۔ مثلاً اس کی ماں، اس کے والد، اس کے نانا جو اٹلی کے نقشے میں اٹی کے مانند رہتے تھے، 1960 کی دہائی میں لندن آئے تھے۔ بندیسی کی ویران بندرگاہ قصبے میں دوسرے مردوں کی طرح وہ بھی برطانیہ آیا تھا۔ اس کا باپ ایڈوارڈ نے سمندر کے کنارے زندگی چھوڑ کر لندن برگ کمپنی میں نوکری کر لی تھی، مگر لوریانا نے نادانی میں یہ سوچ لیا تھا کہ اس کی زندگی شاندار ہوگی۔ پھر انٹوں کے بعد شام کو وہ بیٹس کے ساتھ گھومے گا اور کارنامی اسٹریٹ میں یا فل کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چلے گا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ اپنے نام کے برخلاف برگ کمپنی دراصل لندن میں نہیں تھی، بلکہ لندن سے 60 میل دور شمال میں بیڈ فورڈ میں واقع تھی۔ اپنی معمولی دلکشی کے باوجود بیڈ فورڈ وہ مقام نہ تھا جس کا خواب لوریزا نے دیکھا تھا، لیکن اس نے اپنے خوابوں کے ساتھ سمجھوتا کر لیا اور وہیں بس گیا۔ یہ کام جتنا بھی عام ہو، کم از کم تنخواہ اچھی تھی۔ لوریزو نے ایک مقامی انگریز عورت پیٹریشیا براؤن سے شادی کی جو خود بھی زندگی کی مایوسیوں کو اپنانے پر مجبور ہو چکی تھی۔ اداکارہ بننے کے خواب کو چھوڑ کر مضافاتی گھریلو زندگی کے روزمرہ تھیٹر کا حصہ بن چکی تھی۔ اس کے کھانے بنانے کی مہارت ہمیشہ اس کی مر چکی پگلیاں، ساس کے پکوان اور بھوت کے زیر سایہ رہتی، اور لوریزا کے نزدیک کبھی اپنی ماں کی سے بہتر اسپیگٹی نہیں بنا سکتی تھی۔ شادی کے 1 سال کے اندر ہی ان کے یہاں بچے پیدا ہوئے۔ نورا کی ماں، جس کا نام ڈونا رکھا گیا، ڈونا اپنے والدین کی مسلسل بحث و تکرار کے ماحول میں پلی بڑھی، اس لیے اس کا ماننا تھا کہ شادی نہ صرف ناگزیر ہے بلکہ ناگزیر پر ناخوشگوار بھی ہے۔ اس نے ایک قانونی فرم میں سیکرٹری کی نوکری اختیار کی، پھر بیڈ فورڈ میں ایک مواصلاتی افسر بن گئی، مگر اسے ایک ایسا تجربہ ہوا جسے وہ کبھی کھل کر بیان نہ کر سکی، کم از کم نورا کے ساتھ تو اس نے کبھی بیان نہیں کیا۔ اس نے کس طرح کا ذہنی بحران جھیلا، ایسا پہلا تجربہ جو بعد میں کئی بار ہوا، جس کی وجہ سے اسے گھر میں رہنا پڑا۔ اگرچہ وہ صحت یاب ہو گئی، مگر دوبارہ کبھی کام پر نہ جا سکی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ایک ناکامی غیر مرئی بوجھ اس کی ماں نے اس میں منتقل کر دیا تھا، اور نورا اسے ایک طویل عرصے تک تھامے رہی۔ شاید اسی لیے اس نے اپنی زندگی میں اتنی آسانی سے چیزوں کو ترک کر دیا، کیونکہ ان کے خلیوں میں لکھا تھا کہ اسے ناکام ہونا ہی۔ یہ سب کچھ نورا کے ذہن میں تھا۔ جب کشتی آرکٹیکا کے پانیوں میں دھیرے دھیرے آگے بڑھی تھی، سمندری پرندے جنہیں انگرڈ کے مطابق بلیک لیگ گپے کہا جاتا تھا فضا میں منڈلا رہے تھے۔ ان کے خاندان کے دونوں طرف انکہی یقین موجود تھا کہ زندگی کا مقصد صرف دھوکہ کھانا اور ٹھوکریں کھانا تھا۔ نورا کے والد جیف کی زندگی بھی کچھ اس طرح گزری جیسے کسی نشانی سے چوک گئی ہو۔ وہ صرف اپنے ماں کے سائے میں بڑے ہوئے تھے، کیونکہ ان کے والد کا انتقال اس وقت ہوا جب وہ محض 2 سال کے تھے۔ وہ ابتدائی یادوں کے پیچھے کہیں چھپے ہوئے تھے،
نورا کی دادی دیہی آئرلینڈ میں پیدا ہوئی تھی اور انگلینڈ ہجرت کر کے آئی تھی اور اسکول کی صفائی کا کام کرنے لگی تھی، جہاں وہ بمشکل اتنا کماتی تھی کہ کھانے پینے کے اخراجات پورے کر سکے یا کسی خوشی یا تفریح کا تصور بھی ممکن نہیں تھا۔ جیف کو بچپن میں بہت زیادہ ستایا گیا تھا، لیکن جیسے جیسے وہ بڑے مضبوط ہوتے گئے ویسے ویسے گنڈوں کو ان کی جگہ پر رکھنے لگے۔ انہوں نے سخت محنت کی، فٹ بال، شاٹ پن، خاص طور رگبی میں مہارت حاصل کی۔ وہ بیڈ فورڈ بلو ٹیم کے کھلاڑی تھے، بہترین کھلاڑیوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ ان کے پاس ایک روشن مستقبل تھا، لیکن گھٹنے کی ایک شدید چوٹ نے ان کے خوابوں کے راستے مسدود کر دیا۔ آخر کار وہ ایک فزیکل ایجوکیشن ٹیچر بن گئے، لیکن ہمیشہ ایک خاموشی سی ناراضگی ان کے دل میں بس گئی، جیسے وہ کائنات سے شکوہ نہ ہو۔ وہ ہمیشہ سفر کے خواب دیکھتے، مگر ان کے سفری تجربے کا دائرہ نیشنل جغرافی کی سبسکرپشن اور کبھی کبھار یونان کے سائیکل جزائر میں چھٹیوں تک محدود رہا۔ نورا کو نیکسوس کا وہ لمحہ یاد ہے جب ان کے والد اپالو کے منظر کی تصویر غروب آفتاب میں کھینچ رہے تھے۔ شاید تمام زندگیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، شاید سب سے زیادہ بامعنی، بھرپور اور متاثر کن زندگیاں بھی بالآخر ایک جیسی ہوتی ہیں۔ مایوسیوں، یکسانیت کے طویل سلسلے، دکھوں، مقابلوں کی تلخیاں، مگر ساتھ ہی خوبصورتی اور حیرت کے لمحے۔ شاید وہ واحد مطلب تھا جو واقعی اہم تھا۔ دنیا کا خود کو پگھلتا دیکھنا، خود کو سمجھنا ہو سکتا ہے اس کا تعلق کامیابی یا ناکامی سے نہ ہو، شاید ان کی جڑیں کسی اور چیز میں ہوں۔ توقع ہے کہ زندگی میں کچھ حاصل کرنا ضروری ہے، اور یہی توقع اصل پریشانی تھی۔ نورا کو کچھ معلوم نہ تھا، مگر کشتی پر بیٹھے بیٹھے ایک بات اس پر واضح ہو گئی تھی کہ اس نے اپنے والدین سے جتنی محبت کی تھی اس کا اندازہ اسے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ لہٰذا اسی لمحے میں اس نے اپنے والدین کو مکمل طور پر معاف کر دیا۔ لانگ ایئر بین میں ایک رات۔ واپس لانگ ایئر بین کی بندرگاہ پہنچنے میں 2 گھنٹے لگے۔ یہ ناروے اور دنیا کا سب سے شمالی قصبہ تھا، جس کی آبادی تقریباً 2000 نفوس پر مشتمل تھی۔ نورا اپنی جڑوں والی زندگی سے اس بنیادی معلومات سے واقف تھی۔ آخر کار بچپن سے ہی اس خطے کے بارے میں متجسس رہی تھی، مگر اس کا علم محض ان مضامین تک محدود تھا جو اس نے رسالوں میں پڑھے تھے، اس لیے وہ ابھی بھی گفتگو کرنے سے جھجک رہی تھی۔ مگر کشتی کا سفر ٹھیک رہا، کیونکہ وہ نہ تو زمین، برف اور نباتاتی نمونوں پر بات کر سکتی تھی، نہ ہی اسٹارڈ باسٹر بیڈ راک پر، پوسٹر گلیشیل آؤٹ ٹاپس پر جیسے پیچیدہ سائنسی جملے سمجھنے کی اہلیت بھی نہیں رکھتی تھی۔ خوش قسمتی سے اس کی خاموشی کو اس کے ریچھ کے حملے کا صدمہ منطقی طور پر سمجھ لیا گیا۔ حالانکہ وہ واقعی ایک عجیب کیفیت میں تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ وہ صدمہ نہیں تھا جو اس کے ساتھی سوچ رہے ہیں۔ صدمہ یہ نہیں تھا کہ وہ تقریباً مر چکی تھی، بلکہ یہ تھا کہ وہ زندگی کو ایک بار پھر محسوس کر رہی تھی، یا کم از کم وہ زندگی جینے کی خواہش رکھنے کا تصور کر سکتی تھی۔ وہ اس زندگی میں کچھ اچھا کرنا چاہتی۔ اسکاٹش فلسفی ڈیوڈ ہیوم کے مطابق ایک انسان زندگی کا کائنات میں وہی مقام ہے جو ایک سیپ کی زندگی کا۔ مگر اگر ڈیوڈ ہیوم کے لیے سوچنا لکھنا ضروری تھا تو شاید یہ بات اس قدر اہم تھی کہ زندگی کو کسی اچھے مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ زندگی کو محفوظ رکھنے کے لیے تمام اشکال میں نورا کی سمجھ کے مطابق، اور اس دنیا کی نورا اس کے ساتھی سائنسدان کا کام اس علاقے میں برف اور گلیشیئر کے پگھلنے کی رفتار کا اندازہ لگانا تھا، تاکہ موسمیاتی تبدیلیوں کی شدت کو محسوس کیا جا سکے۔ یقیناً اس سے کچھ زیادہ بھی تھا، مگر بنیادی مقصد یہی تھا جو نورا کو سمجھ میں آیا۔ اس زندگی میں وہ زمین کو بچانے کے لیے اپنا حصہ ڈال رہی تھی، یا کم از کم زمین کی مسلسل تباہی کا مشاہدہ کر کے لوگوں کو ماحول کی سنگین صورتحال سے آگاہ کر رہی تھی۔ یہ کام شاید مایوس کن تھا، مگر ساتھ ساتھ ہی مفید اور بامعنی تھا۔ اس میں ایک مقصد تھا، اس میں ایک سمت تھی۔ اس کے ساتھی اس سے متاثر ہو رہے تھے۔ خاص طور پر ریچھ والے واقعے کے بعد نورا کے اندر ایک عجیب سی روشنی محسوس ہونے لگی تھی، وہ روشنی جو امید کی کرنوں سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ ایک قسم کا ہیرا تھا، اولمپک تیراکی چیمپئن کی طرح نہیں، بلکہ کسی اور پر اطمینان
انداز میں۔ انکر نے اس کا بازو تھاما۔ تم تو ساس پین کی جنگجو ہو اور میرا خیال ہے ہمیں تمہاری بے خوفی اور اپنی ممکنہ انقلابی دریافتوں کو ایک کھانے کے ساتھ منانا چاہیے، ایک بہت اچھے کھانے کے ساتھ، کچھ وٹیکا بھی ہو۔ پیٹر تمہارا کیا خیال ہے؟ اچھا کھانا، لانگ ایئر کیا وہاں ایسا کچھ مل سکتا ہے؟ ہاں واقعی ایسا ممکن تھا۔ خشکی پر واپس آ کر وہ ایک سجیلا لکڑی کا کمرہ نما ریسٹوران میں گئے جو ایک سنسان سڑک پر برف سے ڈھکی ایک سنجیدہ وادی کے کنارے پر واقع تھا۔ اس نے آرکیٹیکٹ ایل پی اور اپنے ساتھیوں کو حیران کر دیا جب اس نے مینو پر واحد ویگن سبزی خور آپشن کا انتخاب کیا جس میں ہرن کے گوشت کا سٹیک اور موس برگر شامل تھا۔ نورا کافی تھکی ہوئی لگ رہی تھی کیونکہ کئی ساتھیوں نے اس کی طرف اشارہ کیا، لیکن شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ گفتگو میں اس کے لیے کوئی ایسے موقع نہیں تھے جہاں وہ پر اعتماد انداز میں داخل ہو سکتی۔ وہ خود کو ایک مصروف چوراہے پر ناتجربہ کار ڈرائیور کی طرح محسوس کر رہی تھی جو احتیاط سے کسی صاف اور محفوظ راستے کے انتظار میں تھا۔ ہوگو بھی وہاں تھا، اسے بھی اب ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اینٹلپ یا سینٹ ٹروپے میں کہیں اور ہونا پسند کرے گا۔ جب وہ اس پر کچھ زیادہ ہی توجہ دے کر گھورنے لگا تو نورا کو قدرے بے چینی محسوس ہوئی، واپس اپنی قیام گاہ کی طرف چلتے ہوئے جو نورا کو کسی یونیورسٹی یا ہاسٹل کی یاد دلاتا تھا، مگر نسبتاً چھوٹا، زیادہ نورٹک لکڑی کا بنا ہوا نہایت سادہ تھا۔ ہوگو نے دوڑ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ دلچسپ ہے، اس نے کیا دلچسپ ہے؟ نورا نے پوچھا۔ یہ کہ آج صبح ناشتے پر تمہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ میں کون ہوں، تو تمہیں بھی تو نہیں پتا کہ میں کون ہوں؟ ہاں بالکل پتا تھا، ہم کل تقریباً 2 گھنٹے تک بات کر رہے تھے۔ نورا کو ایسے لگا جیسے وہ کسی جال میں پھنستی جا رہی ہو۔ واقعی میں نے ناشتے پر تمہیں غور سے دیکھا تھا، اس سے پہلے کہ میں تمہارے پاس آتا میں نے محسوس کیا کہ تم آج بدلی ہوئی ہو، اور یہ بہت ہی عجیب بات ہے۔ ہوگو ناشتہ کرتے ہوئے خواتین کا مشاہدہ بھی کرتا ہے۔ میں نے کچھ اور چیزیں بھی نوٹ کی۔ نورا نے اپنا سکارف اپنے چہرے پر لپیٹ لیا۔ بہت سردی ہے، کیا ہم اس پر کل بات کر سکتے ہیں؟ میں نے محسوس کیا تم پورا دن خود کو گھما پھرا کر بات کر رہی ہو، کوئی واضح جواب نہیں دے رہی ہو۔ یہ صحیح نہیں ہے، بس میں خوف زدہ ہوں۔ تمہیں پتہ وہ ریچھ نہیں، یہ وہ بات نہیں، میں ریچھ سے پہلے کی بات کر رہا ہوں اور ریچھ کے بعد کے بھی، اور پورے دن مجھے تمہاری بات سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ خاص تاثر ہے، میں نے پہلے بھی دوسروں میں دیکھا ہے، میں اسے کہیں بھی نہیں پہچان سکتا۔ مجھے واقعی معلوم نہیں کہ تم کس بارے میں بات کر رہے ہو۔ گلیشیئر کیوں حرکت کرتے ہیں؟ کیا یہ تمہارا شعبہ ہے؟ تم یہاں اس کے لیے ہو نا؟ اس بارے میں سائنسی تحقیق مکمل طور پر متفق نہیں۔ ٹھیک ہے، ایک کام کرو، یہاں کے کسی گلیشیئر کا نام بتاؤ۔ گلیشیئر کے نام ہوتے ہیں، کوئی ایک نام لو۔ میں یہ بات نہیں کرنا چاہتی کیونکہ تم وہ شخص نہیں ہو جو کل تھی۔ ہم میں سے کوئی بھی وہ شخص نہیں ہوتا جو کل تھا، نورا نے تیزی سے کہا۔ ہمارے دماغ بدلتے رہتے ہیں، اسے نیوروپلاسٹیسٹی کہتے ہیں۔ پلیز ایک ماہر گلیشیئر سے گلیشیئر کی وضاحت کرنا بند کرو۔ ہوگو تھوڑا پیچھے ہٹا اور نورا کو تھوڑا سا گناہ گار محسوس ہوا۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، صرف برف پر ان کے قدموں کے چرچراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ وہ تقریباً اپنی قیام گاہ تک پہنچ چکے تھے، باقی لوگ بھی زیادہ دور نہیں تھے۔ پھر ہوگو نے وہی کہا جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ میں تمہاری طرح ہوں نورا، میں ان زندگیوں میں جاتا ہوں جو میری اپنی نہیں ہوتی۔ یہاں میں 5 دن سے ہوں، لیکن میں کئی اور جگہوں پر بھی جا چکا ہوں۔ مجھے ایک موقع ملا تھا، ایک نایاب موقع، جس کی وجہ سے ایسا ممکن ہوا۔ میں ایک طویل عرصے سے مختلف زندگیوں کے درمیان سفر کر رہا ہوں۔ اسی دوران انکر آئی اور انکر نے نورا کا بازو تھام لیا۔ میرے پاس کچھ وٹیکا ہے، اس نے اعلان کیا۔ جب وہ دروازے پر پہنچی تو اس نے اپنے دستانے میں موجود کارڈ کو اسکینر پر رکھا اور جس سے دروازہ کھل گیا۔ ہوگو نے آہستہ آواز میں کہا، اگر تم مزید جاننا چاہتی ہو تو 5 منٹ میں کمیونل کچن میں مجھ سے ملنا۔ نورا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، لیکن اس بار اس کے پاس کوئی چمچ یا ساس پین نہیں تھا جسے وہ بجا سکے۔ وہ ہیوگو کو زیادہ پسند نہیں کرتی تھی، لیکن اتنی متجسس ضرور تھی کہ دیکھے وہ کیا کہنے والا ہے، اور وہ یہ بھی جاننا چاہتی تھی کہ کیا وہ قابل اعتماد
اور قابل اعتبار ہے، لہٰذا اس نے کہا ٹھیک ہے میں آؤں گی۔ آپ کی توجہ کا بہت شکریہ۔